हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइज आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट सेंसिटिव टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वाई तबलीगी जमात इज बैंड इन सऊदी अरबिया, एक क्रिटिकल एनालाइज बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। आप लोगों को बताइए, मैं मोस्टली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियोस पे रिएक्शन बनाता हूँ और आप लोगों का प्यार भी मिलता है उन वीडियोस पे। तो इसमें वीडियो में बस यही है कि जो सऊदी अरबिया के अंदर तबलीगी जमात क्यों बैन है। जहां तक मुझे भी पता है तबलीगी जमात के बारे में, तबलीगी जमात जहां लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं उसको तबलीगी जमात बोलते हैं। आई होप मैं करेक्ट हूँ, अगर गलत हूँ तो प्लीज मुझे तबलीगी जमात का मीन बता सकते हो आप कमेंट में। तो यही है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, इस पे आज रिएक्शन करूंगा। आई होप आपको इसका वेट हो इस वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है गाइस। तो आज का रिएक्शन मैं स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी। और वीडियो स्टार्ट करने से आप लोगों को पहले ये बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम लगता है वीडियो समझने में, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे लॉन्ग वीडियोस पे बनाना क्योंकि ठीक से एक्सप्लेन होता है। तो आप भी लोग पूरा देखें वीडियो को, अच्छे से आप लोगों को भी क्लियर होगा। लेट्स प्ले। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। जो सोशल मीडिया पर सऊदी अरब के खिलाफ तूफान बदतमीजी फैलाई जाती है तो लोग हमसे राब्ता करते हैं कि इसकी हकीकत क्या है और किस जाविये से, किस तरीके से इनको जवाब दिया जाए और इनकी तस्दीक और तकजीब की जाए। वो जो सर्कुलर वज़ारत शऊन इस्लामी वल औक़ाफ़ और यहाँ की मिनिस्ट्री की तरफ से उनके ट्विटर पर और पूरे सऊदी अरब की मसाजिद को मुखातिब करके मिनिस्टर ने, जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अजीज़ आल शेख, ये तामीम फौरी अर्जेंट सर्कुलर भेजा गया है, जिसका तर्जुमा भी इन्होंने भेजा है। इस्लाम की गलत तशरीह करते हैं। अगर ये तशरीह सही करते तो मैं शायद 10 साल के बाद तौबा ना करता तबलीगी जमात से। ये एक बिदअत और फ़िरक़ावारियत को फ़रोग़ देते हैं। और नंबर 4 ये कि सऊदी अरब की ममलकत में मुतासिब ग्रोहों बशमूल तबलीगी और दावती ग्रुप से वाबस्तगी ममनू है। हकीकत यही है कि सऊदी अरब में इस तरह की वाबस्तगी को पसंद नहीं किया जाता जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तंजीमों में है, चाहे वो फलाने डॉक्टर की हो, फलाने इंजीनियर की हो और फलाने ब्रदर की हो और फलाने उसकी स्कॉलर की हो। मेरे सामने एक नया फरमान है, इस्लामिक उमूर की वजारत की तरफ से ये फरमान जारी किया गया है। इस्लामिक अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ये हुक्मनामा जारी किया गया है और इस्लामी अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर सब अपने बारे में बता रहे हैं, अपना बता रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बताएंगे। ये फरमान है जो लोग अरबी जानते हैं, मदारिस के उर्दू हमेशा पीछे से लिखी जाती है, मतलब उल्टे से जिम्मेदारान हैं, उनके सामने ये फरमान का मतन मौजूद है। और सऊदी हुकूमत की तरफ से जो बयानात सामने आते रहे उनमें हसन अल-बन्ना को दहशतगर्द कहा गया, सैयद कुतुब को तो बड़े शद्द-ओ-मद से दहशतगर्द करार दिया गया, मौलाना मौदूदी को दहशतगर्द करार दिया गया, मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी को दहशतगर्द करार दिया गया। तो ये सारे अफराद अजीम शख्सियात दहशतगर्द और उनकी जमातें, मसलन जमात इस्लामी दहशतगर्द, इख्वानुल मुस्लिमीन दहशतगर्द। एक बेचारी तबलीगी जमात रह गई थी, एक ऐसी बेज़रर सी जमात जिसको या तो फिक्र होती है कब्र की और या आलम बाला की, जो न सियासत में पड़ती है और न कोई और मसला छेड़ती है। उसने अपने को बिल्कुल वक्फ कर रखा है आखिरत के लिए और जन्नत की तमन्ना और दोज़ख से बचने की दुआ, यही उसका मिशन है। उसको भी नहीं छोड़ा गया। अब नौबत यहां तक पहुंची कि इस्लाम की तालीम ना हो सके, तबलीग ना हो सके, दावत का काम ना हो सके। जो मस्जिद से बाहर है रक्स व सुरूद की महफिलों में और बदमाशियों में और जराइम में, उन्हें मस्जिद न लाया जा सके। इसके लिए तबलीगी जमात पर न सिर्फ पाबंदी लगाई गई, पाबंदी 1980 में लगा दी गई थी। मैं उस वक्त वहां मौजूद था और मेरे सामने ही ये वाकया हुआ कि इस्लामी तंजीमों पर पाबंदी लगाई गई थी। जब मेहदी का ज़ुहूर हुआ था, वो मेहदी भी सलफी था, सलफियों में से एक मेहदी ज़ाहिर हुआ था और ये 1400 की बात है और 1980 की बात है। और मुझे उसके तमाम वाक़यात मालूम है और मैंने तफसील के साथ रोज बरोज की खबरों को नोट किया है। तो उसके ज़ुहूर के बाद तमाम इस्लामी जमातों पर, तमाम तंजीमों पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन उस वक्त से पाबंदी ऐसी थी कि गोया एक सियासी फैसला है। लेकिन अब यह फैसला चूंकि सेंचुरी डील की रोशनी में हो रहा है, जो सफ़क़तुल क़र्न है, जो सदी का मुआहदा हुआ है इसराइल के साथ, जिस मुआहदे की अब मुख्तलिफ शक्लें सामने आती चली जा रही हैं। आज के क्वेश्चंस के बाकायदा आंसर देने से पहले मैं एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है जो ये पिछले 2-3 दिन में मंजर आम पे आया है उसे डिस्कस कर लूँ तबलीगी जमात के हवाले से।
اب اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے وہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن اوور آل چونکہ کافی زیادہ علماء کرام نے بھی اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر گردش کر رہی ہے وہ ٹھیک ہی ہوگی۔ جو حرمین شریفین میں یعنی سعودی عرب کے اندر آفیشلی ان کی گورنمنٹ کی طرف سے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جمہوریت جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی ہو، بہرحال وہ ڈکٹیٹرشپ سے، بادشاہت سے، ملوکیت سے، کنگ شپ سے جو ہمارے عرب ملکوں میں ہے بہت بہتر ہے۔ کم از کم فریڈم آف ایکسپریشن تو ہوتا ہے، اور قرآن حکیم میں اس کا حکم بھی ہے۔ اس حوالے سے میں مغربی جمہوریت کی بات نہیں کر رہا، اسلامک ڈیموکریسی کی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی ہے کہ ان کے آپس کے کام مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور مشورہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ چلا کرتے تھے، حالانکہ ان کو تو وحی کی تائید بھی حاصل تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب چند اصحاب کی نافرمانی کے سبب فتح واضح شکست میں بدل گئی، اور قرآن حکیم میں باقاعدہ کم از کم 60 آیات میں سورہ آل عمران کے اندر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمنٹری بھی آئی، اس میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی صحابہ کرام کی اس غلطی کو معاف کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسپیسیفکلی فرمایا کہ اگر آپ تند مزاج ہوتے تو یہ صحابہ کا گروہ آپ سے الگ ہو جاتا، یعنی یہ آپ کے اخلاقیات ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، اور اس کا سٹارٹ بڑے پیارے انداز میں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم دل ہو، اللہ نے اسے بھی اپنی طرف منسوب کیا، ورنہ تو یہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے۔ بہرحال اب جو کچھ ہوا اس کے بعد جو ہے ان سے عفو درگزر کا معاملہ فرمائیں، اور نیکسٹ بھی اپنے مشوروں میں انہیں شامل رکھیں، یعنی جن کی وجہ سے سارا مسئلہ خراب ہوا کہا کہ انہیں بھی مشورے میں شامل رکھنا ہے۔ ویسے بھی آپ احادیث میں بھی دیکھ لیں، ہم کسی بھی راوی کے اوپر جب جرح کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جمہور محدثین کے ہاں یہ راوی کمزور ہے، ضعیف ہے یا متروک ہے، تو وہاں تو جمہوریت سارے مان رہے ہوتے ہیں، یعنی میجورٹی کے ہاں۔ اسلامک ڈیموکریسی میں اور جو ویسٹرن ڈیموکریسی میں فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی حلال کے دائرے کے اندر اندر ہوگی، جیسے ہی حرام کا معاملہ ہوگا نا پھر ہم ڈیموکریسی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ دیکھیں گے کتاب و سنت میں ہمارے لیے کیا گائیڈ لائنز موجود ہیں۔ مثلا کہیں پر اگر کوئی افطار پارٹی کا انتظام ہے تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ افطار میں شراب تو سرو نہیں کر سکتے، خنزیر کا گوشت تو سرو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو حرام ہے، لہٰذا اس پہ کوئی جمہور کی رائے نہیں لی جائے گی کہ اکثریت کہہ دے کہ شراب سے روزہ افطار کرنا ہے تو جائز ہو جائے گا، نہیں، یہ حرام والا معاملہ ہے۔ ہاں حلال میں تو ہم بھی جمہور کی رائے دیکھتے ہیں، جب کبھی مشورہ ہوتا ہے کہ جناب افطار میں کیا رکھنا ہے، ہم نے روح افزا سرو کرنا ہے یا ہم نے بوتلوں کے ذریعے افطار کروانا ہے یا کھجور پہ ہی اکتفا کرنا ہے، کھانے کا مینیو جو ہے وہ روٹی سالن رکھنا ہے یا چاول ہو، بریانی ہو یا پلاؤ ہو، یہ سب کچھ ہم مشورے سے ہی طے پاتا ہے نا، اس میں میجورٹی کی رائے دیکھی جاتی ہے، تو وہ حلال کے دائرے میں ہوتی ہے۔ یہی اسلامک ڈیموکریسی ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، جہاں کم از کم فریڈم آف ایکسپریشن تو کافی حد تک موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس پلیٹ فارم سے اخلاق کے دائرے کے اندر کوئی ریاستی ادارہ، کوئی مذہبی جماعت، کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں بچا کہ میں نے اس کے اوپر کرٹیسزم نہ کیا ہو۔
عام بندوں کا کرٹیسزم کوئی میٹر نہیں کرتا, کیونکہ ان کی ویورشپ اتنی نہیں ہوتی. ہماری اللہ کے فضل سے ویورشپ پاکستان کے جتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان سے بھی زیادہ ہے, تو پھر لوگوں کو ہضم ہو رہی ہے تو تبھی سن رہے ہیں نا. صحیح بات ہے, یہ تو ہے. تو یہ ساری فریڈم آف ایکسپریشن کی برکات ہے, یہ سب کچھ آپ کو عرب ملکوں میں حاصل نہیں ہے. اور اب تبلیغی جماعت کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی. اس حوالے سے میں ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن آپ کو دے دوں. تبلیغی جماعت پہ یہ پابندی جو لگی ہے یہ کوئی آج کی پابندی نہیں ہے. 1980s میں 8 سے 40 سال پہلے ہی تبلیغی جماعت پہ باقاعدہ طور پہ سعودی عرب میں پابندی ہے. اس وقت جو مفتی اعظم سعودیہ تھے انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ دیا تھا کہ ان کی کتاب میں جو تعلیمات ہیں وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں. وہ تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں کئی چیزیں ہیں, ہماری بھی ریزرویشن ہے, اس کو میں تھوڑا بہت ڈسکس بھی شاید کر دوں اینڈ پہ, وہ الگ بات. ان زمانوں میں دیوبند علماء کا لکھا ہوا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر دی جاتی تھی محمود الحسن دیوبندی صاحب کی. لیکن جب پاکستان سے اہل حدیث علماء نے اس کی کچھ غلطیاں ہائی لائٹ کی تو انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا کے پھر پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم ہیں, کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں, 95 ایئرز کی ایج میں آلموسٹ, صلاح الدین یوسف صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا قرآن کا ترجمہ وہیں سعودیہ میں آپ کو مسجد نبوی میں بیت اللہ شریف میں آپ کو وہ اردو زبان میں وہی نظر آئے گا پڑھا ہوا. دارالاسلام پبلیکیشن جو پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑا ادارہ ہے کتابیں چھاپنے والا, اردو زبان میں انگلش زبان میں, اس کے لیول پہ صرف ایک دارالکتب العلمیہ ہے بیروت کا, باقی اوورال دارالاسلام کا کام بہت بڑے لیول کا ہے. پاکستان کے ہی وہ اس کے آنر ہیں اہل حدیث عالم دین ہیں عبد المالک مجاہد صاحب گجرانوالہ کے. اس وقت انہوں نے اپنا ہیڈ آفس بھی ریاض سعودیہ میں بنایا ہوا ہے. ایون سعودی عرب کی لائبریریز میں بھی آپ کو دارالاسلام کی چھپی ہوئی کتابیں نظر آئیں گی. یہ میرے ٹیبل پہ بھی جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں عربی, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, یہ دارالاسلام کی ہیں. تو وہ اس کے آپ سمجھ لیں سب سے بڑے ایڈوائزر کے طور پہ بھی تھے, پوری زندگی انہوں نے جاب اسی میں کی. دارالاسلام نے ان کا وہ ترجمہ احسن البیان پرنٹ کیا تھا, اسی کے رائٹس پھر لیے سعودیہ والوں نے, شرافات پرنٹنگ پریس والوں نے, اور وہ حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے ایٹ لیسٹ حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں. وہاں پہ بھی اندر رکھے ہوتے ہیں, وہاں سے بھی آپ کو مفت مل سکتا ہے تھوڑی سی کوشش کرنے سے. اور زبانوں میں بھی ہے, اردو والا جو ہے وہ بہرحال انہی کا ہے. تو وہ انہوں نے شروع کر دیا. تبلیغی جماعت پہ اس وقت پابندی لگ گئی تھی. تبلیغی جماعت کو سعودیہ کی کسی مسجد میں درس دینے کی اجازت 8 سے نہیں 40 سال پہلے سے نہیں ہے. صحیح بات ہے. پہلے آلموسٹ یہ 60 سال تک وہاں کام کرتے رہے. تبلیغی جماعت 1926 میں بنی تھی, یعنی ابھی 100 سال اسے مکمل نہیں ہوئے. اس وقت سے لے کر 80s تک سعودیہ میں اجازت تھی. یہ پورا اینڈ تک کا بتاتے ہیں اوپنلی مساجد کے اندر جماعتیں جاتی تھی. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے, یہ اب ذرا بڑے لیول کی پابندی ہے, کیونکہ وہ جو پرانی پابندی تھی اس میں مساجد میں تو وہ درس و بیان کا سلسلہ نہیں کر سکتے تھے, لیکن حج کے موقع پر منا کے خیموں کے اندر فضائل اعمال کا درس اندازہ کریں یار, منا کے خیموں میں قرآن ترجمے سے پڑھنے کی بجائے وہ فضائل اعمال کا درس ہو رہا ہوتا تھا. میں نے خود مطلب اٹینڈ کیا 2007 میں جب میں حج کے لیے گیا, تو وہ اجازت تھی. اسی طریقے سے ہوٹلوں کے اندر اور گھروں کے اندر یہ سلسلہ چل رہا تھا. لیکن آپ سمجھ لیں جس طرح ہمارے یہاں پہ ہو جاتا ہے نا کہ کل عدم ڈکلیئر ہو جائے کوئی جماعت, تو وہ چھپ کے بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی. تو اب آلموسٹ انہوں نے اس کو یہ درجہ وہاں پہ دے دیا ہے. غلط ایٹیچیوڈ ہے. اس کی ریزن کوئی بھی ہو, بعض لوگ اسے وہ طالبان کے انقلاب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ وہ کہیں ایکسپورٹ نہ ہو جائے سعودیہ میں. یہ ان کو خطرہ لگا ہے کہ تبلیغی جماعت کے ذریعے طالبان آ کے یہاں سے ہماری کنگ شپ نہ چھین لیں. ملوکیت میں یہ تو ڈر لگا رہتا ہے, جب عوامی حکومت نہ ہو, ڈنڈے کے زور پہ ہو, تو وہ اسے مقبولیت تو حاصل نہیں ہوتی. بالکل کریکٹ. پہلے ان کو خطرہ جو ہے وہ صدام حسین سے تھا, اس سے پہلے خطرہ ان کو امام خمینی سے تھا, اب طالبانوں سے, اور اب طالبان سے خطرہ لگ گیا. کبھی داعش سے لگ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی جو انڈکلیئرڈ ریزنز ہیں نا, ان میں سے ایک یہ ہے کہ شاید
وہ نہ. یہ بات ٹھیک ہے کہ تبلیغی جماعت چونکہ اس کے روٹس دیوبند سے ہیں تو دیوبندیوں کی جتنی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز سمجھ لیں جماعتیں ہیں نا, وہ اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے تبلیغی جماعت کو شیلٹر کے طور پر یوز کرتی ہیں. اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے, وہ لوگ کرتے ہیں. ایون پاکستان میں بھی آپ دیکھیں چونکہ تبلیغی جماعت کے لیے پورے ملک میں ایک سافٹ کارنر پایا جاتا ہے ان کی کنٹریبیوشنز کی وجہ سے, تو ہمارے کے پی سے جو ڈرگز ہیں ان کی اسمگلنگ بعض اوقات تبلیغی جماعت میں گھسے ہوئے لوگ, تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا لیکن وہ اس کو یوز کرتے ہیں اور اس طریقے سے. اور یہ فرسٹ ہینڈ نالج میرے پاس موجود ہے ایجنسیز کی طرف سے. یہ نہیں کہ میں ایجنسیوں کا بندہ ہوں, مجھے تنگ بھی بہت ہیں وہ. تو بہرحال میرے پاس چونکہ فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے کہ یہ اس طرح, وہ جب اس طرح دہشت گرد چھپے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ رائے ونڈ سے ملتے ہیں یا رائے ونڈ سے انہوں نے تشکیل کوئی کسی وزیرستان کے علاقے میں کروائی ہوتی ہے, لیکن وہ رائے ونڈ والوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور وہ ویسے بھی کوئی 8 سے 1000 سال پہلے کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ وہاں پہ آپ کو کوئی موبائل فون کی وہ اجازت ہے, نہ انہوں نے کوئی الیکٹرانک ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے کمپیوٹرز میں, وہی پرانے رجسٹر ان کے چل رہے ہیں. اور ایون سپیکر میں نماز نہیں ہوتی, تقریریں سپیکر میں ہوتی ہیں, دعا سپیکر میں ہوتی ہے, نماز جو ہے وہ سپیکر میں نہیں ہوتی, مکبرین کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو مغرب اور عشاء کی نماز بھی رائے ونڈ میں اسی طریقے سے ہے جس طرح زہر اور عصر کی نماز ہے, امام کی آپ کو قرات کی آواز آتی ہی نہیں ہے. آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک وقت میں 70-80 ہزار لوگ تو عام دنوں میں وہاں پہ اس مسجد میں موجود ہوتے ہیں. یعنی پاکستان میں سب سے بڑی گیدرنگ نماز کی جو ہے وہ رائے ونڈ کی مسجد میں ہوتی ہے عام دنوں میں. میں اجتماع کے دنوں کی بات نہیں کر رہا, بلکہ اگر میں عام دنوں میں یہ دعویٰ کروں نا کہ حرمین شریفین سے بھی زیادہ لوگ رائے ونڈ میں ہوتے ہیں تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا. ہاں, اتنی زیادہ دنیا وہاں پہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہ یعنی حج عمرے کو اگر آپ چھوڑ دیں نا, عمرے پہ جن دنوں میں پابندی ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں حرم مکہ میں کتنے بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہ تو حج عمرے کی وجہ سے لوگ چلے جاتے ہیں نا, یہ تو نہیں کہ پورا سعودیہ جو ہے وہ مکے میں ہر وقت بیٹھا ہوتا ہے. یہ یہیں سے بات کی جا سکتی ہے کہ جی ہم ہوتے تو وہیں پہ ہوتے, ایسے نہیں ہوتا. تو تبلیغی جماعت پہ انہوں نے پابندی اس وقت ہی لگائی تھی, وہ اس طرح ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کر سکتے تھے. اب خیر ان کو یہ خطرہ لگ گیا کہ شاید کوئی طالبان کا انقلاب امپورٹ نہ ہو جائے تو ہم اسے وہاں سے ایکسپورٹ ہو کے یہاں نہ پہنچ جائے, تو پابندی لگا دیں تاکہ آسانی ہو جائے. لیکن یہ وہ ریزنز نہیں ہے جو وہ بتا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی تعلیمات شرک اور بدعت کے اوپر مبنی ہے. تو میرے بھائی وہ تو پہلے سے سب کو پتا ہے کہ ان کی کتاب کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے, وہ تو پہلے نہیں تھا آپ کو پتا. تو یہ خام خواہ ایویں بہانے بنا رہے ہیں. اصل وجہ پیچھے پولیٹیکل کوئی ریزنز ان کی اپنی ہیں, اس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. تو غلط ایٹیچیوڈ ہے. میں تو یہ نہیں کہتا صرف کہ تبلیغی جماعت سے پابندی اٹھائی جائے, میں تو کہتا ہوں اگر دیوبند کی تبلیغی جماعت کو وہاں تبلیغ کی اجازت ہے, بریلویوں کی دعوت اسلامی کو بھی اجازت ہونی چاہیے, اہل حدیث کو بھی اوپنلی اجازت ہونی چاہیے. اہل حدیث کو بھی اوپنلی اجازت کوئی نہیں ہے, وہ چند ایک نامینیٹڈ لوگ ہیں وہ جو آپ کو لال رومال والے نظر آتے ہیں. ہر یہ بندہ نہیں کہ لال رومال پہن کے تو وہاں شروع ہو جائے گا, پکڑ لیں گے وہ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اہل تشیع کو بھی اجازت ہے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے عقائد بڑے فرم ہیں, کتاب و سنت کے دلائل سے ہیں, تو آپ باقیوں کو موقع دیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سب کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں. ہاں, کوئی آرمڈ کنفلکٹ نہ کرے کہ کوئی اسلحہ اٹھا کے گن پوائنٹ پہ کسی کو منوانے کی کوشش کرے, یہ والی حرکت نہ ہو. باقی تبلیغ کی تو اجازت ہونی چاہیے. مکہ مدینہ انٹرنیشنل سٹیز ہیں مسلمانوں کے لیے, سب کو اجازت دے. اور یہ میں صرف ان کے لیے نہیں کہہ رہا, طالبان بھی افغانستان میں دعوت اسلامی کی جماعتوں کو آنے کی اجازت دیں. ہمارے پاس تو یہ بھی فرسٹ ہینڈ نالج ہے, افغانستان سے کئی لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ, اردو زبان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب و سنت کے منہج تک پہنچایا. تو وہ آ کے وہاں بتاتے ہیں وہاں پہ اہل حدیث پہ بھی کوئی اچھا وقت نہیں ہے طالبان کے آنے کے بعد, ان کو اس طریقے سے عام اجازت نہیں ہے. لیکن وہاں پہ بھی ان کو بھی خطرہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے اندر داعش کے لوگ چھپے ہوئے ہوں گے, اس وجہ سے ان کا کریک ڈاؤن وہ کر رہے ہوتے ہیں. باقی تو ان میں ٹالرنس اس دفعہ بہت ہے. انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے اس دفعہ محرم میں شیعہ کی جو مجالس ہیں ان کو بھی سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے, جلوسوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے. لیکن اس طریقے سے عام اجازت بریلویوں کو یا اہل حدیث کو, اہل تشیع کو اس طریقے سے اجازت نہیں ہے.
تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو اجازت ملے تو انہیں بھی تھوڑا دل کھلا کرنا چاہیے. لیکن تیسری طرف ایران کے اندر جہاں جہاں پہ اہل سنت آباد ہیں وہاں پہ تبلیغی جماعت کو اجازت ہے تبلیغ کرنے کی, ان کی مساجد ہیں. یہاں پہ جھوٹ بولا ہوا جی وہاں سنیوں کی مساجد ہی نہیں ہے. ایک وہ الجزیرہ ٹی وی کے اینکر ہیں, وہ ایران کے دورے پہ گئے تو ان کی پوری آپ سمجھ لیں ڈاکومنٹری اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر, آپ دیکھیں. وہاں کے جتنے بھی سنی علماء ہیں, ان کے مدارس جتنے بڑے بڑے, وہ سارا انہوں نے وزٹ کروایا. وہ کہتے ہیں میں تو آنے سے پہلے سمجھ رہا تھا مجھے پکڑ لیں گے چونکہ میں سنی ہوں, لیکن وہاں پہ جتنے سنی علماء تھے وہ بڑے خوش تھے. ایون جو بریلوی ٹائپ عوام ہے وہاں پہ میلاد کے جلوس اور وہ سارے وہ بھی سلسلہ ہوتا ہے, پورا ہفتہ میلاد کا منایا جاتا ہے. اور آپ ٹالرنس کا لیول دیکھیں, شیعہ کے نزدیک جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے وہ 17 ربیع الاول ہے. اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے. میری اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ کتابیں شیعہ کی بھی 12 ہی بتاتی ہیں. اصول الکافی میں 12 ربیع الاول موجود ہے. اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر 12 ربیع الاول موجود ہے. تو اب یہ ایک جھگڑا بنا تھا, تو امام خمینی نے وہ پورا ہفتہ جو ہے نا 10 سے لے کر 20 تک پورا عشرہ ہی میلاد النبی کا ڈکلیئر کر دیا تاکہ یہ 12 13 14 15 16 17 کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. تو وہ پورا عشرہ منایا جاتا ہے وہاں پہ ربیع الاول کا. باقی وہ میری جو ریزرویشن ہے منانے کے اعتبار سے وہ الگ, میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ کتنی ٹالرنس وہاں پہ موجود ہے. تو بال پاکستان جتنی آزادی کہیں نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں, یہاں پہ چاہے پولیٹیکل جماعتوں پہ آپ نے کرٹیسزم کرنا ہو, ریاستی اداروں پہ کرنا ہو, یا کسی مذہبی شخصیت کے اوپر, کافی حد تک آزادی ہے الحمدللہ, اور یہ پازیٹیو چیز ہے. اسی کی برکات وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں. ادروائز اگر آپ اس طرح فریڈم آف ایکسپریشن کو دبا دیں گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا. تو تبلیغی جماعت کے اوپر جو پابندی ہے جی, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر. یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں کہ اس طریقے سے آپ زبردستی کسی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. اور باقی جماعتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں. آپ اگر یہ کہیں گے جی ہمارے نزدیک تو یہ چیز ثابت نہیں ہے, تو ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے, تو میرے بھائی یہ تو پھر اینڈ تک معاملہ چلتا رہے گا. آپ قائل کریں انہیں, جس طرح تبلیغی جماعت عرب ملکوں میں فضائل اعمال نہیں پڑھتی چونکہ وہاں لوگوں کو عربی آتی ہے, وہ یہ کہانیاں ان کی سن نہیں سکتے, تو وہاں انہوں نے سلیبس میں ریاض الصالحین رکھی ہوئی ہے. ریاض الصالحین آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 800 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی ہے, امام شرف الدین نووی المتوفی 676 ہجری. اب یہ 1443 ہجری چل رہا ہے, 676 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے ریاض الصالحین کتاب لکھی تھی, پاکستان میں دارالاسلام والوں نے 2 جلدوں میں اسے پرنٹ کیا, ایک جلد میں بھی آپ کو مل جائے گی. وہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے. مختلف ٹاپکس بیسکس سے لے کر اخلاقیات تک, ہر ٹاپک کے اوپر پہلے وہ آیات لے کے آتے ہیں, اس کے بعد وہ احادیث لے کے آتے ہیں بخاری سے, مسلم سے, پھر اس کے بعد سنن اربعہ, جامع ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ سے. اس طریقے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر آپ سمجھیں کہ بنے بنائے نوٹس ہیں. میں علماء سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو جمعے کی تقریروں کے لیے کوئی کتاب نہ ملے, ریاض الصالحین آپ خرید لیں, اتھینٹک نالج ہے, آپ کے جناب کئی سالوں کے جمعے پار ہیں. ہاں, جو یہ آپ کہانیاں سناتے رہتے ہیں اس کی بجائے آپ آیات آپ کو ویسے تو ڈھونڈنی پڑیں گی کہ اس ٹاپک پہ قرآن میں کہاں آیت ہے. وہاں اتنی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کے چیپٹرز بنائے ہیں, اور ہر چیپٹر کے آغاز میں آیت لے کے آتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ آیات, پھر احادیث لے کے آتے ہیں. اس کے بعد سٹوریاں کوئی نہیں لے کے آتے, احادیث پہلے بخاری مسلم سے, اس کے بعد باقی. یعنی جس طرح مشکات المصابیح لکھی گئی ہے نا, مشکات تو پیورلی حدیث کی کتاب ہے نا, اس میں پلس قرآن کی آیات بھی ہیں. مشکات کے بعد میں یعنی سب سے بیسٹ بک اس حوالے سے اسے سمجھتا ہوں. مشکات ٹاپ پہ اس لیے کہ اس میں زیادہ ٹاپکس کور ہیں, اس میں ٹاپکس اتنے زیادہ نہیں ہیں, لیکن جو بیسک جتنی بھی آپ کی ایک ضروریات دین ہے, آپ کی بیسکس جتنی بھی, وہ اس کے اندر کور ہے. اخلاقیات سے متعلق ہوں, اسی طریقے سے علم الاحکام ہوں, طہارت کے مسائل ہوں, یہ ساری چیزیں اس میں انہوں نے کور کی ہوئی ہیں. تو ریاض الصالحین سے وہاں درس دیتے ہیں, تو سعودیہ والوں کو اگر ان سے ہے تو وہ
ریاض الصالحین سے درس شروع کرواتے ہیں۔ باقی یہ کہنا ہے کہ جی یہ وہ 3 دن کا سر روزہ لگانا، 40 دن کا چلہ لگانا، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، تو یہ میرے بھائی یہ تو انتظامی معاملات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو مسجد نبوی میں اور حرم مکہ کے اندر CCTV کیمرے لگانا بھی ثابت نہیں ہے، وہاں پہ وضو خانہ اس طریقے کے بنوانا بھی ثابت نہیں ہے، ماربل لگانا بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ سب انتظامی سب کچھ ہی کلیئر کر دیا ہے انہوں نے۔ انتظامی معاملات کو آپ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں جوڑتے۔ صحیح بات ہے۔ علماء کا جو کورس ہے درس نظامی کا، یہ نبی علیہ السلام نے ڈیوائز کیا، یہ صحابہ تابعین نے، انتظامی معاملہ ہے، اس کو خام خواہ ایک بحث بنا دینا۔ ہاں آپ سلیبس پہ بات کر سکتے ہیں کہ سلیبس کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہ تو ہماری بڑی سختی کے ساتھ ریزرویشن ہے ان کے اوپر کہ یار خدا کے لیے اس کتاب سے جان چھڑائیں، فضائل اعمال سے۔ اس کے مقدمے میں شیخ زکریا کاندلوی خود لکھ رہے ہیں، اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے، آپ حیران ہوں گے جو کچھ انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی وجہ سے، اور وہ بیماری بھی ذہنی تھی، مجھے چند دنوں کے لیے ذہنی کام کرنے سے روک دیا، تو میں نے فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا، اور میرے جو شیخ تھے الیاس کاندلوی صاحب جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت بنائی، انہوں نے بڑے عرصے سے مجھے کہا ہوا تھا کہ کوئی تبلیغی نصاب لکھ دو۔ اس کا پہلے نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا، فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل حج، یہ سارا اس کا حصہ ہے۔ اب انہوں نے خیر وہ فضائل اعمال علیحدہ کر دی، تو کہتے ہیں بڑے عرصے سے میں اس کی تکمیل نہیں کر سکا، اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے ذہنی کام سے روک دیا۔ ہاں تو میں نے کہا یہ خالی ایام میں ان کو یوٹیلائز کر کے ایک کتاب کیوں نہ لکھ دوں۔ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ان کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا، اور کتاب بھی اس کے اوپر شاہد ہے جو کچھ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے، وہی صوفیوں والی تعلیمات، وہی واقعات کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، ایک تھے روزانہ 8 قرآن پڑھ لیتے تھے۔ پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی کرامت ہے۔ یہ کون سی کرامت ہے میرے بھائی؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم میں کسی میں استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ استطاعت کس میں ہوگی سوائے بزرگان دین کے؟ یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سورۃ الاخلاص پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص۔ یعنی صحابہ کرام ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہیں، جیسا کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ اور آج کل تو بابے تو شاہی کوئی نہیں، بولا گے نا بابے کہ تو 8 قرآن روزانہ نہ پڑھ لینا۔ ہاں صحیح بات ہے۔ اور کرامت کیا ہے کہ یہ کون سی کرامت ہے؟ صحابہ کرام کو تو ایسی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی۔ بہت بڑھیا۔ تو یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پھر اس میں لکھا ہے کہ جی قرآن حکیم سمجھنے کے لیے آپ کو، اور پھر ساتھ بچنے کے لیے ساتھ قرآن کی تفسیر کے لیے، اور تفسیر کو چھوڑ دو، قرآن تو سیدھی سیدھی تذکیر ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی نصیحت کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے۔ تو ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک موچی کی بھی ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر کی بھی، ایک ریڑی بان کی بھی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی بھی، ایک انٹلیکچوئل کی بھی ضرورت ہے، ایک عام انسان کی بھی، کیونکہ کامیابی تو آخرت کی سب کو چاہیے۔ تو یہ سب کو سمجھ آئے گی، اسی لیے قرآن حکیم میں کم از کم 4 دفعہ تو آیا یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کیوں کہا؟ اسی لیے کہا نا نصیحت حاصل کریں۔ وہ جی نہیں وہ تفسیر کے لیے 15، تفسیر کون کر رہا ہے؟ اور پھر 14 علوم گنوانے کے بعد 15واں انہوں نے لکھا وہ بھی ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ، یعنی آپ 14 تو کسبی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، حاصل ایکوائر کر سکتے ہیں، جو 15واں علم ہے وہ وہ بھی ہے، وہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے پاک چھوڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی قرآن پہ کی تبلیغ بھی شروع کرے اسے کہ جی وہ بھی تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے یہاں تک لکھا کہ احمد بن حنبل کو ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اور احمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کتاب قرآن۔ وہ تو پہلے ہی بتا دیا ہے، یعنی نبی علیہ السلام غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت، حجت الوداع پہ قرآن اور سنت، غدیر خم کی احادیث صحیح مسلم میں، حجت الوداع کی حدیث المستدرک للحاکم کے اندر، پھر نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث کے ہر خطبے کا آغاز ہی ہوتا ہے اما بعد
فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. پھر بخاری اور مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کا وصی قرآن، جو عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے وصیت کی تھی، انہوں نے کہا قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی ہمیں وصیت کی تھی. تو وہ تو احمد بن حنبل کو کوئی خاص بات یعنی آنی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی، ایڈی بڑی کہانی، اس تو بڑی کہانی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو خواب والا پیکیج آفر نہیں ہوا کوہ طور کے اوپر. جب انہوں نے کہا میں نے یا اللہ تجھے دیکھنا ہے، تو وہاں پہ آفر ہو جاتی ہے نا خواب والی کہانی کروا دی. تو احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یا اللہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے. اے تو لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے نے خود ہی بنایا خواب. احمد بن حنبل کو کہنا سی کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے، ان کو عربی آتی تھی، انہوں نے یہ بات کیوں کرنی تھی؟ ٹھیک ہے. جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہو جامع ترمذی میں کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا، اس نے قرآن کے فہم کا حق ادا نہیں کیا. یعنی قرآن پڑھا ہی فہم کے لیے جاتا ہے، 3 دن سے کم میں ختم بھی نہیں کرنا ہوتا. 8 قرآن ایک رات میں نہیں پڑھنے ہوتے. اور امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا 61 8 قرآن یار مطلب حد ہی رمضان میں پڑھتے تھے، 30 دن کے وقت، 30 رات کے وقت ایک تراویح میں. وہ جڑا کاٹ ہے نا اتنے والا ایک وہ تراویح والا آیا ہے. 29 روزے پتہ نہیں کیا کرتے سن، 3 روزے لیتا تھا، ایک کاٹ ہے. سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے. تو وہ کہتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے. استغفر اللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے. یعنی وہ اللہ جس نے اپنا پیغمبر بھیجا قرآن کی دعوت کا، یعنی آپ سمجھ لیں لب لباب یہ ہے. اور سورہ صاد کی آیت کہ قرآن ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور عقل والے اس پہ غور و تفکر کریں. پھر سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک پہ یہ تفکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ پورے کا پورا قرآن کا مقدمہ اس کے گرد ہے کہ اسے سمجھنا ہے. اور احمد بن حنبل کو کوئی نئی کہانی خواب میں کروا دی گئی ہے. جھوٹ ہے. اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو وہاں موجود ہیں. پھر وہ جو 70,000 دفعہ کلمہ شریف TCS بلٹی کروانے والا واقعہ، وہ بھی لکھا ہوا ہے فضائل اعمال میں. وہ کہتے ہیں جی شیخ قرطبی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال کے بعد کی آلموسٹ بات ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک نوجوان کے بارے میں نے سنا، اسے کشف ہو جاتا ہے کہ کون جنت میں ہے کون جہنم میں. صحابہ کو تو کوئی کشف نہیں ہوا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، آپ رک گئے. صحابہ نے کہا کیوں رکے؟ تو فرمایا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو تو نظر نہیں آیا. اگر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہوں تب بھی عذاب قبر ان کو نظر نہ آئے تو بابت شاہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں وہ لائیو دیکھ رہا ہے کون جنت میں کون جہنم میں. صحیح بات ہے. یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے نا یہ سن رکھا تھا کہ 70,000 دفعہ کسی کو کلمہ پڑھ کے بخش دیا جائے نا تو بے شک انہیں کام چوک کے رکھا ہوا ہے دنیا وہ بخشیا جائے گا. تو کہتے ہیں میں نے کہا میں نا اپنے دل ہی دل میں نا یہ TCS یا اصالہ ثواب کر دیتا ہوں اس کی ماں کو، کیونکہ وہ چیخا کہ میری ماں جہنم میں جا رہی ہے، تو میں پھر چیک کر لوں گا واقعی یہ صاحب کشف ہے کہ نہیں. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس نے مسکرانا شروع کر دیا اور کہا کہ جی میری ماں تک وہ 70,000 دفعہ کلمہ پہنچا ہے، اللہ نے اسے بخش دیا ہے، اب اسے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور وہ شیخ کہتے ہیں کہ جی اس واقعے سے 2 رزلٹ نکلے. ایک تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ کسی کو بخش دیں تو وہ بخشا گیا، پاویں جو مرضی انہیں کیتا. دوسرا وہ جو شخص ہے وہ صاحب کشف ہے. کہانیاں بنا کے لکھی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ صحابہ کرام کو عذاب قبر نہیں نظر آ رہا. صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کچھ پرانی قبروں کے پاس سے پہنچے تو آپ کا وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کا خچر بھی دک گیا. تو آپ رک گئے. آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. سب نے مانگی. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جائے، اللہ سے دعا کروں میں. پھر مجھے خطرہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر تم نے عذاب قبر سن لیا. دیکھنا تو دور کی بات ہے سرکار. یہ کہتے ہیں جناب ہم بزرگوں کا سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں. سب کہانیاں. ان تمام کہانیوں کے باوجود ریاض الصالحین بیسٹ سولوشن ہے جو آلریڈی انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، وہ کریں.
تبلیغی جماعت کی اصلاح کی کوشش کریں، اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے نعمت ہے کم از کم ایک عوام الناس تک جو ایک دین کا چھوٹا موٹا کوئی رشتہ ہے وہ قائم ہے تبلیغی جماعت کی برکت سے. اور شکر الحمدللہ ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی بھی ہے کہ ہم نے کسی غیر مسلم کو تبلیغ نہیں کرنی، کیونکہ ان کے اندر کمپیٹنسی بھی نہیں ہے. وہ صرف مسلمانوں کو جا کے تبلیغ کرتے ہیں. ان کے وہ 6 نمبر بھی دیکھ لیں تو وہ مسلمانوں کو جگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلیں. یہ لادہ بات ہے، سلوگن بڑا اچھا ہے، اللہ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے. بھائی اللہ کے احکامات قرآن میں ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے بخاری اور مسلم میں ہیں. فضائل مال، فضائل صدقات میں تو بابوں کی کہانی ہے. ہاں روایتیں بھی ہیں تو اتنے درجے کی کمزور روایتیں، صحیح روایتیں بھی ہیں لیکن اس کی چھانٹی کی جائے تو یہ بڑی تھوڑی سی کتاب رہ جائے گی. بہتر ہے اس کو چھوڑ دیں، قرآن ترجمے سے پڑھیں. تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ ان چیزوں کے ہاتھوں ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے جماعتوں کے پھیلنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ لوگ کہانیوں میں خوش رہتے ہیں. قرآن والی تعلیمات میں تو پھر 78 بندے اکٹھے ہوتے ہیں نا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح. وہ پھر کام اتنا بڑا پھیلتا نہیں ہے. اتنی ننگی توحید کون سن سکتا ہے؟ تو اس لیے میری طرف سے تو اس کی مذمت ہے جو انہوں نے حرکت کی ہے. ساری باقی جماعتوں کو بھی اجازت دیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ سکیں. یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے لے کے آنی تھی تاکہ یہ ہمارا بھی ایک حصہ اس حوالے سے ڈل جائے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. گائز یہ ویڈیو تھا، اس کے اندر بتا دیا کہ آپ لوگوں کو کہ سعودی عربیہ کے اندر تبلیغی جماعت کیوں نہیں ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کا پوائنٹ تھا کہ ابھی کچھ ٹائم سے یہ سب بند ہو گیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ 40 سال پرانی بات ہے. کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا کا جو ٹاپک رہتا ہے وہ کافی ایک دم بکس سے پڑھ کے ایک دم کٹ ٹو کٹ بات کرتے ہیں. اسی لیے مجھے ان کے ویڈیوز پہ ریئیکشن آنا بہت اچھا رہتا ہے، کیونکہ یہ فالتو کی باتیں کم کرتے ہیں. جو کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی جو کہ انہوں نے نہیں لکھی ہیں، بڑے لوگوں نے لکھی ہیں جو پہلے سے ریسپیکٹو رہ چکے ہیں اور ان کو سمجھ تھی ان سب چیزوں کی، تو وہ ان پر ہی بات کرتے ہیں موسٹلی. تبلیغی جماعت کے بارے میں ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. انہوں نے بولا تھا کہ وہ ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ رہتا ہے، جو دین رہتا ہے، ایک ساتھ جڑ کے رہتا ہے لوگوں کے ساتھ. وہاں بہنیں پتہ نہیں الگ الگ کنٹری کا اپنا الگ الگ سینیریو رہتا ہے. گائز آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. تو مجھے تو کافی کلیئر ہو گیا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی کلیئر ہوا ہوگا. آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھی تو ضرور کامنٹ کریں. مجھے ویڈیو پسند آئی ہے لائک سبسکرائب ضرور کریں گائز، تاکہ آپ لوگوں کو ایسے ویڈیوز ملتے رہیں. اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں چینل کو تو ایسے میں کبھی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا بیل نوٹیفیکیشن آن کر کے. تو بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کرنا آپ لوگ. تو بس یہی ہے آج کی ویڈیو میں. اور آپ لوگ خوش رہیے، مست رہیے، اپنے گھر میں رہیے، جہاں رہنا چاہتے ہو وہاں رہیے. تو آج کی ویڈیو کو میں یہی اینڈ کرتا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز، سی یو گائز.